बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जिस तरह कहते हैं ना, कुछ जगह जो हैं वो पाक होती हैं, कुछ जगह जो हैं वो बाबरकत होती हैं, कुछ जगह जो हैं वो होती मनहूस हैं, कुछ जगहों पे भारीपन होता है। ये बातें सुनने में दिल तो करता है कि इंसान इन चीज़ों का यकीन ना करे, लेकिन क्या करूँ मैं कि पाकिस्तान में वाक़यात ऊपर तले जिस तरह से समझ में आते हैं जब से हमें इल्म होना शुरू है। वो आपको याद है कि एक बच्चों की वीडियोस की चली थी बात, जिस पे कि एक बहुत बड़े एंकर साहब जो है उन्होंने जेल भी काटी जाके इस बात पे। फिर ज़ैनब का केस चला, मीडिया ने उसके ऊपर किस तरह रिपोर्टिंग की। इन तमाम मामलात को देखिए, इसमें एक ही शहर का नाम है और वो है कसूर, जो कि बड़ा ही ज़्यादा पीरों फ़कीरों को और मजहबी तबके का है। यहाँ तक मजहबी तबका है कि वहाँ पे जुमे को लोग अपने ताईं छुट्टी करते हैं और एतवार को कारोबार खोलते हैं। आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे माहौल मजहबी किस कदर है घरों के अंदर और बाहर। लेकिन ये वहाँ से वाक़यात क्यों आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये बदकिस्मती क्यों है। लेकिन 14 माह का, 1 साल 4 माह का बच्चा हो, नाम हो उसका सुबहान, बाप है उसका मोहम्मद नदीम, इसने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से नहर में डुबो के, ये वो नहर है जो कि 65 की जंग में हमने हिंदुस्तान से हिफाजत के लिए खोदी थी, उसमें अपने बच्चे को डुबो के मारा। और जो उसने बयान अपना दिया वो आपने सुना। इसके कई बहुत ही अहम पहलू हैं जो कि उसने ये 2 सेकंड की बात की। इन सब पे बात करूँगा इंशाल्लाह अपने मेहमानों से, और तज़िया करने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने गम और गुस्से को का इजहार कर सकें कि खुदा का वास्ता है ये कौम सारी मिल के अब अगर 14 माह के बच्चों से भी सिक्योर नहीं और उन पे भी बापों ने अपना गुस्सा निकालना है, तो फिर कोरोना ठीक ही है। फिर ये अल्लाह का अजाब जो है ये हमारे लिए है, बाकी लोग इसमें ना हक मर रहे हैं, अजाब हमारे लिए है ये। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, खैरियत से आप? मेरे साथ कदीर हुसैन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से कदीर भाई? मेरे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम वसीम नकवी साहब हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ शफीक हैं, महर शफीक हैं, जो कि यहाँ के रिपोर्टर हैं हमारे। सबसे पहले महर शफीक आपसे बात करते हैं। मरियम फैज़ हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। ये भी नज़रिया लेंगे कि नफ्सियाती बीमारी है, बदला है, एक जगह से वाक़यात का उभरना क्या चीज़ इजहार करता है। लेकिन महर पहले आपसे बात कर लूँ। महर ये फरमाइए कि इस केस का सारे का पेश मंज़र, पस मंज़र, और अब मुल्ज़िम का अपना बयानिया और तफ्तीश जो है वो क्या कहती है? जी, चंद दिन कबल अफसोसनाक वाक़या थाना बी डिवीज़न के इलाका बस्ती बादशाह में पेश आया, जहाँ मियाँ बीवी की आपस की चपकश की वजह से सफाक वालिद ने कम सिन अपने ही बेटे सुबहान को पहले तो झूठा प्यार जताते हुए 5 रुपए की सलांटी लेकर मोटरसाइकिल में बिठाया और फिर चंद ही लम्हों बाद उसे पत्थर दिल रखते हुए नहर में फेंक दिया और ड्रामाबाजी करते हुए अपने बच्चे के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। और मुल्ज़म पुलिस के हमरा मसाजिद में ऐलानात करवाने के साथ साथ बच्चे को इलाका भर में ढूंढता रहा। अगले ही रोज जब सुबह 25 किलोमीटर दूर थाना खुडिया की हदूद में नहर से कम सिन बच्चे की लाश बरामद हुई, तो जिसकी इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्चे की लाश को जब तहवील में लिया और दोनों वाकयात की कड़ियां मिलाई, तो इंकशाफ हुआ कि ये बच्चा थाना बी डिवीजन की हदूद से गुम होने वाला सुबहान है। तो अच्छा, ये बताइए शफीक के ये इसका वाहिद औलाद थी इसकी, या और भी इसके बहन भाई हैं बच्चे के? इसकी 2 शादियां हुई थी और दोनों ही लव मैरिज थी, जिसमें पहली बीवी से इसकी 3 बेटियां थी, और बाद में उसी शादी के दौरान इसकी ये सुबहान बच्चा जो इसने कत्ल किया है उसकी वालदा से इसके जो है ना अफेयर हो गया, जिसकी वजह से इसकी पहली बीवी जो उसने खुला ले लिया और ये इसने 3 बेटियां जो थी ना वो अपने पास रख ली और इससे इसने शादी कर ली। और बाद में सुबहान ने पैदा हुआ तो फिर इनके दरमियान आपस की चक्कलश थी। और अच्छा, ये जो दूसरी बीवी थी इसकी, पहली बीवी ने तो खुला ले लिया और बच्चियां इसने अपने पास रख ली, दूसरी बीवी इसी के घर में रहती थी? नहीं, दूसरी बीवी अपने वालिदैन के घर में रहती थी, जो जबकि इसकी जो 3 पहली बेटियां थी वो इसकी अपनी वालदा के पास रहती थी। यानी कि नहीं, अपनी वालदा के, आपने तो फरमाया कि वो बाप के पास रहती थी। बाप ही उसकी अपनी दादी के पास रहती थी, अपने दादी के पास रहती थी। अच्छा, ये फरमाइए कि ये बच्चा भी सुबहान जो है ये अपनी वालदा के पास था?
یہ اپنی والدہ کے پاس تھا اور اس نے اسے جھانسا دے کے سپہر کے وقت. تو ان کا جھگڑا کیا تھا؟ میاں بیوی نے دوسری شادی اس نے کی ہے، پہلی بیوی نے خلا لیا ہے، ظاہر ہے بہت بڑی تبدیلی ہے، تو اس کا جھگڑا کیا تھا دوسری بیوی سے؟ وہ کیونکہ کریکٹر جو دوسری بیوی تھی نا، اس کا کریکٹر کچھ خراب تھا، اور وہ ایک نا سرکاری ہاسپٹل میں ادھر نا سیکورٹی کا کام کرتی تھی. وہاں ان کا کوئی تعلق بنا ہے، جس کی وجہ سے نا بعد میں کوئی اس بقول ملزم کے جو اس نے بیانہ میں دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابھی اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، حمل ٹھہر گیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نا مجھے اس سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس ملزم سے ملے ہیں شفیق؟ جی میں ملا ہوں اس سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بات کرنے میں اور باتوں کو شیئر کرنے میں آپ کو کہیں سے ایب نارمل کوئی پاگل لگتا ہے یا ظالم لگتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ نہیں، ویسے تو کرمنل طور پہ پہلے بھی کرمنل تھا، متعدد مقدمات میں یہ اندر جیل بھی رہ کے آیا ہے، پر نارمل ہے یہ لڑکا. نارمل نہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے اس بات پہ کوئی تفتیش کی، کو پتہ چلا کہ کیا صورتحال تھی، کیوں مارا اس نے اپنے بچے کو؟ اچھا بلال بھائی، اس نے بچے کو اس لیے مارا، جیسے ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ اس کی بیوی کا جو نا وہ مختلف لوگوں کے ساتھ افیئر تھے. دوسری بیوی کے اس کے مبینہ طور پر اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات تھے. ایک بندہ جو میں نے انویسٹیگیشن کی تو عامر نام کا بندہ تھا، جس سے یہ لڑائی شروع ہوئی. اس نے کال کی، وہ کال سے سلسلہ آگے اس نے اس سے پوچھا، پھر وہ چیزوں کو دیکھتا دیکھتا اس کے پیچھے گیا تو پتہ چلا کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جس کے ساتھ اس کے مراسم عامر کے علاوہ بھی اس کے مراسم رہے ہیں. جس طرح سے یہ کسی سیکیورٹی کے طور پہ کسی ہاسپٹل کے اندر کام کرتی تھی آیا کے طور پہ، یا اس طرح سے، تو اس طرح کے اس کے معاملات تھے. اور پھر اس کے مطلب اس طرح کے نفسیاتی مریض پاکستان کے اندر آپ کو بہت سے ملیں گے، جنہوں نے مطلب اپنی پہلی بیوی اور بچے ہونے کے بعد دوسری شادیاں یا دوسرے افیئر یا دوسرے چکر چلائے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر ہی شک کرتے ہیں. اور 14 سال کا بچہ، محض 14 ماہ کا بچہ، یہ مطلب اتنا شفاق اور ظالم یہ مطلب باپ ہے. اگر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، یہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، شریعت کے کیا احکامات ہیں، قانون کیا کہتا ہے، لیکن اس کو ذرا ترس نہیں آیا. 14 ماہ کے بچے کو اس نے نہر کے اندر پھینک دیا، اور صرف اس شک کی بنا کے اوپر کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اگر میں اس کہانی کو یہاں سے نکال دوں نا کہ اس نے 14 ماہ کے بچے کو نہر میں پھینکا ہے، تو اس نے خلا کے بعد 3 بچیوں کی پرورش کر رہا ہے. ان 3 بچیوں پہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. یہاں تک کہانی بڑی سیدھی سادی، اور آج کے عوامل میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے کہ بچیوں کے سر پہ باپ ہے، لیکن باپ نے ایک اور عشق فرمایا اور اس عشق کے اوپر پھر شک فرمایا. اچھا یہاں پر ایک بات بلال بھائی اور ہے، مبینہ طور پر جیسے اس نے شادی نہیں کرنی تھی اس کے ساتھ، یہ محض چکر چلانا چاہتا تھا. وہ اس طرح سے کہ اس کا حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد اس بی بی نے، یہ جو دوسری بیوی ہے، اس نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ماں بننے والی اب تو شادی کرنی پڑے گی. پھر یہ شادی مطلب چلی آگے، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنی دیر چلی ہے. یہ چند مہینوں کی شادی تھی، اور اس کے بعد اس ڈاؤٹ کے اندر کہ مطلب تمہارا کریکٹر ایسا، یہ بچہ میرا نہیں اور اس لیے میں نہیں. مریم ہمارے ساتھ ہیں. مریم بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو اپنے والد کی وفات پہ ہماری تعزیت جو ہے وہ قبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے اپنے والد کی مریم خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تو درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ آپ جیسی بیٹی سب کو دے. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے کتنی خدمت کی. مریم یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دل خراش ہے. دل خراش لفظ جو ہے نا وہ بھی اب بولنا میرے لیے بالکل ہی عام ہو گیا. اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دل خراش ہے، کیونکہ یہ واقعات اتنے عام ہونے لگ گئے ہیں. ایک باپ مبینہ طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے، اور میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں. یہ بات سچ ہے، مبینہ ہے، جھوٹی ہے؟ اس سے بالکل بالا ہو کے 14 ماہ کے بچے کو مارنا، قتل کرنا، چاہے وہ میرے دشمن کا بچہ ہو. میں نے اسرائیل میں یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، فلسطینیوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے افغانستان میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ایک مبینہ باپ بھی یہ کرتا ہے، اور شہر قصور جیسا ہو. آپ کو لگتا ہے یہ حادثہ ہے، واقعہ ہے، یا واقعی ہماری جو نفسیات ہے وہ کچھ تبدیل ہو گئی ہے؟ جی بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے پروگرام میں لیا، اور یہ واقعی یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. بلال صاحب ہماری نفسیات جو ہے پچھلے اگر آپ 20 سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں پاکستانیوں کا، تو بہت حد تک چینج ہوتی جا رہی ہے. اور اب اس کے اندر فرسٹریشن، اس کے اندر قوت برداشت میں کمی، اس کے اندر غصہ، جیلسی اور اس طرح کے جذبات کا زیادہ رول ہے بجائے اس کے کہ دانائی اور حکمت کا.
جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کرائم کرنے سے پہلے اپنے ایموشنز کو اتنا زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے یہ کرائم کمٹ ہوتے ہیں. اب جہاں تک اس واقعے کی بات ہے, بچے ہمیشہ سے انفارچونیٹلی بہت ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی فیملی میں اٹھا کے دیکھ لیں, جب لڑائی والدین کی ہو رہی ہے غصہ بچے پہ نکلتا ہے, کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہیں, وہ آگے سے رسپانس نہیں دیتے, وہ آگے سے ریزسٹنس نہیں دکھاتے, اسی لیے وہ ایزی ٹارگٹ بیچارے انفارچونیٹلی کہلائے جاتے ہیں. مریم, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال میں عدم برداشت کا ایک بہت زیادہ لفظ سنا ہے, لیکن ہم نے اتنا زیادہ عاشق معاشرہ بھی پچھلے 20 سال میں نہیں دیکھا تھا. یہ عشق کرنے اور ناجائز عشق کرنے اور تعلقات رکھنے, یہ بھی بہت ہی چیتا چیتا ہوتا تھا. اب آخر یہ ہو رہا ہے, اور وہ کام بھی تو ایک بڑا نفسیاتی ہے نا, کہ ایک طرف اتنی محبت کرنے والا آدمی جو بیٹیوں کو بھی 3 کو خلا کے بعد بھی پال رہا ہے, ایک دوسری محبت بھی کر رہا ہے, اور پھر ایک اپنا غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے. یہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے بلال صاحب. دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ خود اندازہ لگائیے, بحیثیت میرے نفسیات میں آپ کو کچھ ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہوں کہ آج کل جو کیسز ہیں رپورٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن انزائٹی تو چلیں اپنی جگہ ایک چیز ہے, بٹ سوشل ایشوز اتنے زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں یہ والے میجر ایشوز ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز, اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی دوسرے کے لیے تھوڑا سا بھی روم جنریٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں, تھوڑی سی بھی آپ ڈھیل دیتے ہیں یا تھوڑی سی بھی آپ اندر سے کسی چیز کو اس چیز میں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سب چلتا ہے, تو وہیں سے سمجھیں کہ آپ کی جو سائیکولوجیکل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ چیز بہت رپورٹ ہوتی ہے اور جس کا سارا ملبہ بچوں پہ نکلتا ہے. اچھا مریم, اس پہ ایک ذرا رائے دیں مجھے. یہاں پہ میں کیا سمجھوں کہ معاشرے میں یہ جو اتنی فیسیلیٹیشن ہو گئی ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر, وہ وجہ ہو سکتی ہے, یا اس کی ایک میں غیرت کا لفظ استعمال کروں گا تو لوگوں کو برا لگے گا, وہ اس معاشرے میں آج کل ہم استعمال کرتے ہی نہیں ہیں, حیا کم ہو گئی ہے, مورل چینج ہو گئی ہیں. کیونکہ اس شخص کا ایک جملہ جو ہے نا مریم, مجھے وہ بڑا ٹھا کر کے لگا ہے. اس پہ ذرا توجہ, اس نے کہا میں ہر روز نمازوں میں, ایک نماز میں 5 نمازوں میں اللہ سے یہ معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اس بات پہ, یا اللہ مجھے. یہاں پہ تو اس کا مذہبی رجحان بھی بڑا ظالمانہ طریقے سے نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے حیا کم ہونا, یہ سب چیزیں, بات یہ بلال صاحب ایکسیس کی, کہ انفارچونیٹلی ایکسیس اتنا آسان ہو گیا ہر چیز کا. ایکسیس کس چیز کی مریم؟ ہم میں سے کوئی بھی ابھی یہ اینڈرائڈ فون پکڑیں, کوئی بھی چیٹ میسنجر, کوئی بھی اس طرح کی ہم سوشل میڈیا ایپ انسٹال کریں اور ایک وقت میں 10 لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکسیس بہت آسان ہو گیا. اور لوگوں نے اپنی اخلاقیات, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے پریکٹس میں, کہ بہت حد تک کم کرنا شروع کر دی ہیں, کیونکہ انہوں نے روم جنریٹ کر دیا نا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی حق ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا. اب ذمہ داریاں اگر ہوں ساتھ اور آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز بھی نہ کر پا رہے ہو تو آپ کے دماغ میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے, اور اس کا نشانہ وہی بنتا ہے پھر انفارچونیٹلی جو ایزی ٹارگٹ ہو. شکریہ مریم. شاہ صاحب, آپ نے واقعہ سارا سنا, آپ اس پہ رائے دیجئے. یہ خاص طور پہ یہ رائے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ سے 5 دفعہ باتیں کرتا ہوں. کہاں یہ مولوی جو کہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, کہاں وہ قاتل جس نے 14 ماہ کے بچے کو قتل کر دیا؟ میں اس کو کیسے جسٹیفائی کروں, یہ سمجھوں کیسے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی, ہم نے اللہ کے دین کو بھی نظام زندگی کے طور پہ نہیں سمجھا. ہم نے اس کو چند عبادات جی معافی چاہتا ہوں, ہم نے اس کو ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا. اب ہم اس کو اپنی ڈیفینس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نماز کو کیسے اپنی شرافت کے لیے استعمال کرنا ہے. میں یہ ضرورت سے زیادہ سمجھ آ گئی ہمیں. یقیناً یہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہم نے اگر اللہ کے دین کو بطور نظام زندگی, اصول زندگی سمجھا ہوتا تو آج یہ حادثہ نہ ہوتا. اس نے سمجھا ہے, سب سے اس نے نہیں سمجھا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس نے اس کو کھلا دیا, 3 بچیاں پاس رکھی, دوسرا عشق کیا, وہ پریگننٹ ہو گئی, اور قصہ واہ 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 ماشاءاللہ ہو گئی. نماز تو ان ساری چیزوں سے روکتی ہے, اور نماز ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے, دوسری شادی کرنا منع نہیں تھی, لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ابھی جو میری بہن نے بات کی اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا, ہمارے اندر وہ جو حیا والا معاملہ تھا, غیرت والا معاملہ تھا, شرم والا معاملہ تھا, جو اللہ نے ہمیں صحیح طریقے عزت والا ناموس والا سکھایا تھا, وہ معاشرے میں نا اب بالکل ختم ہو گئے. صحیح فرما رہے ہیں. ولا متخذی اخدان, اللہ فرماتے ہیں دوسری شادی کرو لیکن خفیہ آشنائیاں مت کرو, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ولا متخذی اخدان, خفیہ آشنائیاں کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. یہ آشنائی کرنا مطلب ہے یعنی چھپ کر دوستیاں کرنا اور اس طرح کی معاشقہ. کیوں
یہ منع وہ اسلام کیوں کیسے مطلب سارا معاشرہ کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے جی یہ میری دوست ہے تو یہ غلط بات ہے؟ بالکل یہ غلط ہے. اس انداز سے ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ بالکل آپ دوسری شادی کریں, پہلی شادی کریں, محبت سے کریں. اسلام میں کر سکتے ہیں لیکن پسند کی کریں, لیکن جب تک میں اسلام میں کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. نہیں, میرے میں کردار ہے, میری آنکھوں میں حیا ہے. مرد کو بنائے گا, بیوی عورت کو بنائے گی, لیکن اس کے بعد جو رشتے اللہ نے بنائے اس کے بغیر یہی تو حیا, یہی تو غیرت ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے خواتین اسلام کو سمجھانے کے لیے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جب کسی سے بات تم نے کرنی کسی دوسرے مرض سے, تمہارا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کھنکھناہٹ ہونی چاہیے. ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے دوسرا سننے والا وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے حقوق العباد کا معاملہ نہ بیوی کا حق سمجھا, نہ پہلی بیٹیوں کا حق سمجھا, نہ اس بچے کا حق سمجھا. اسلام شاہ صاحب میں واپس آتا ہوں, میرے پاس چند شاہ صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ میں بالکل بھی نہ بخاری صاحب کی بات سے متفق ہی نہیں ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سمجھا نہیں, مجھے لگتا ہے اس نے زیادہ سمجھا اور اس نے استعمال کیا. اور ہماری عدالتیں بھی, عدالتوں تو نہیں میں کہنا چاہتے, ہمارا نظام اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ جا کے کورٹ میرج کر لیں تاکہ آپ کے ماں باپ نہ بھی مانتے ہوں, آپ کی آشنائی ہے. تو اس معاشرے میں جب یہ سہولتیں اتنی میسر ہیں تو پھر اس شخص کو نفسیاتی مریض میں کیوں کہوں گا؟ پھر الٹیمیٹلی پتہ ہے شاہ صاحب کیا ہونا ہے؟ قدیر بھائی ایمانداری سے بتائیں, اس کو سزا نہیں ہونی کیونکہ پیچھے کسی نے جانا ہی نہیں ہے. بلال بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت سارے معاملات کے اوپر نشاندہی کی. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ اس اگر سارے واقعے میں اگر ہم رانگ ڈوئرز کو دیکھیں, ایک قاتل ہے اور ایک اس کی زوجہ ہے جس کے کردار کے اوپر اس کو شک ہے. قاتل بھی بڑے جو معصوم ٹارگٹ کو لیتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے جس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بات فار دا سیک آف آرگومنٹس درست بھی تسلیم کر لی جائے تو اس کی سزا کا کوئی مستحق کوئی اور ہے جس نے وہ کوئی کرائم یا کوئی آفینس کمٹ کیا. اب وہ سزا کس کو دے رہا ہے؟ جو کہ ایک معصوم بچہ ہے جس کو اپنے دفاع کا بھی کوئی ملکہ نہیں ہے. مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, میں بڑی معذرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی خاتون کا شوہر کو کردار پسند نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو وہ سزا دے, اس کو چھوڑ دے. یہی عرض کر رہا ہوں سر, گزارش یہ ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر جیسے ابھی بخاری صاحب نے اشارہ کیا کہ بھی بڑی واضح جو لائنز دے دی گئی ہیں, اب اس کے اوپر ہم پریکٹس نہ کریں, عمل درآمد نہ کریں. اور دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع میں, تو یہ ایول جینیس ہے, وہ مذہب کے ساتھ اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں تو تجربے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کو یہ ایول جینیس اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بچے کو استعمال کر رہا ہے اور مذہب کو استعمال کر رہا ہے, وہ اس شخص کو نہیں ڈھونڈ رہا جس کے اوپر اس کو شک ہے کہ میری بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, وہ اس کو انکاؤنٹر کرے, اپنی بیوی کو انکاؤنٹر کرے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا بلال بھی اس کے اوپر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جتنے تواتر سے یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے جتنا واویلا کیا جا رہا ہے اتنا ریاستی سطح کے اوپر ہمیں کچھ عملی اقدامات نظر نہیں آتے. ہم نے چائلڈ پروٹیکشن ایک نظر آتا ہے تو مجھے سمجھائیں. میں سرد کر دوں نا جی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہم نے بنایا ہوا ہے, پورا سیکریٹریٹ ہے, ملینز آف روپی کے بجٹ ہیں, لیکن اس کی ایکسیس جو ہے, جو کہ ابھی میں نے انفارمیشن ان کی ویب سائٹ سے حاصل کی, وہ صرف کچھ 2-3 شہروں کے اوپر ہے. اب بڑے شہروں میں قصور جیسا ضلع جہاں پہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, وہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دفتر نہیں بنا تھا. نہیں بنا تھا جی. ابھی جو ان کی ویب سائٹ میں نے دیکھی ہے اس کے اوپر یہ قصور از ناٹ انڈر دا کوگنیزنس آف چائلڈ پروٹیکشن بیورو. یہ میں مائٹ بی آئی ایم رانگ, لیکن میں وقفے پہ جاتا ہوں, واپس آتا ہوں. 14 ماہ کا بچہ, ذرا غور کیجیے گا اس وقفے کے اندر کہ 14 ماہ کے بچے کو بازو سے پکڑ کے, سر سے پکڑ کے, گلے سے پکڑ کے, ٹانگ سے پکڑ کے لہرا کے پانی میں پھینکا ہوگا. پانی میں اتر کے پانی نہیں پھینکا کیونکہ وہ نہر ایک دم گہری ہو جاتی ہے. یہ ذرا غور کیجیے گا کہ وہ شخص کا ذہن باپ کی حیثیت سے یا ایک انسان کی حیثیت سے کیسا ہوگا. مریم ہمارے ساتھ ہیں. مریم, آپ نے جو بات کی اس پہ میں سوچتا رہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ اویلیبل ہو گئی ہیں, لیکن میں ایک بات ضمنی طور پہ کہتا چلا جاؤں کہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ شہروں کے اندر بہت برائی یا کھلا پن ہے, ان کا خیال غلط ہے. کیونکہ جتنا کھلا ماحول گاؤں کے اندر اور گاؤں کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ ایک اگر رات کو آپ نے بیٹھک لگانی ہے تو آپ کے پاس جو مقدمات آتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں کے وہاں پہ معیار زندگی کتنے زیادہ
مختلف ہوتے ہیں. مریم مجھے یہ بتائیے جو شخص بدلے میں 14 ماہ کے بچے کا قاتل مبینہ طور پہ ہے کیا اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ سیف ہو سکتی ہیں؟ بلال صاحب دیکھیں بات یہ نہیں ہے سیف ہو سکتی ہیں، یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے یہ والا ایکٹ کیا ہے یا کرائم کیا ہے جی تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا. میں سائیکولوجیکل اس کے اوپر بات نہیں کر رہی ہوں کہ وہ کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو سکتا ہے، وہ وداؤٹ اسسمنٹ نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن اگر ایک بچے پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جھاکا اتر جاتا ہے آپ کا ایک دفعہ ایک غصہ کر کے یا کوئی چیز کر کے، تو احتیاط ضروری ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بچیوں کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. اگر تو بچیوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچیاں ہی سیف فیل کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور بچیوں کی ایج اور ان کے ساتھ تعلق بہت میٹر کرتا ہے. یہ کتنا کا کرائم کبھی نوٹس میں آتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے معصوم آپ کے آدھے بازو جتنے بچے کو جا کے باپ قتل کرے، یہ کبھی کیسز آتے ہیں اس طرح کے؟ بلال صاحب بالکل ابھی ریسنٹلی ایک ایسا میں انفارچونیٹلی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے ایسے کیس سے کہ جس میں بچے کے رونے سے تنگ آ کے دانستہ یا نہ دانستہ یہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ باپ اور والدین بہت زیادہ گلٹ میں انہوں نے اپنے بچے کو نیند کی میڈیسن کی ڈوزز زیادہ دے دی جس کی وجہ سے بچی جو تھی 3 منتھ کی وہ میرے آرام میں فرق نہ پڑے بچی رو کیوں رہی ہے اس لیے نیند کی وہ دوائی جو ہے وہ زیادہ کر لے. شفیق مجھے یہ بتائیے کہ جو ایف آئی آر اب بچے کے قتل پہ ہوئی ہے، مبینہ طور پہ قتل پہ ہوئی ہے، اس میں مدعی کون ہے؟ جی جب بچہ گم ہوا تھا تو تب ملزم ہی مدعی تھا، اور بعد میں جب بچے کی لاش ملی اور ملزم نے ایسا جرم کیا تو بعد میں پولیس نے نا اس کی والدہ کو مدعی بنا دیا ہے. بچے کی والدہ کو؟ ہاں جی، بچے کی والدہ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوئے ہی سزا تک پہنچ سکتا ہے مقدمہ، جبکہ اس میں ہے کیا پھر؟ ملزم کا پہلے بھی ریکارڈ کرمنل ہے تو مجھے لگتا ہے ابھی یہ نا صلح کی طرف جائے گا کیس، زیادہ جو ہے نا کیس پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی. بڑی کیا بات ہے. حضور مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے کو وہ کہہ رہا ہے مبینہ طور پہ، میں لفظ مبینہ بار بار استعمال کر رہا ہوں جبکہ میں کرنا نہیں چاہتا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بچہ میرا نہیں تھا، میری محبوبہ کہ ہاں وہ پریگننٹ ہو گئی، اس نے مجھے زور لگایا، میں نے شادی کر لی، بچہ میرا نہیں تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا. وہ بچہ جانور کا بھی ہو تو آپ بکری کا بچہ بھی جو ہے نا وہ چھوٹا نہر میں پھینک کے دکھائیں، آپ نہیں پھینک سکتے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ شک کرے کہ میری بیوی میں سے، نکاح والی بیوی میں سے اولاد یہ میری نہیں ہے، تو دین اس پہ کیا سٹینڈ لے گا؟ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مکمل ایک نظام زندگی کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں ایسے واقعات موجود ہیں. آپ کے عہد مبارک کے اندر بھی ایک ایسا کیس آیا آپ کی عدالت میں کہ باپ نے آگے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کی شکل و شبات میرے جیسی نہیں ہے، اس طرح شک کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ایک فیصلہ دیا ہے، قیامت تک لیے قانون بنا دیا کہ الولد للفراش وللعائل الحجر، کہ بدکار کو اگر قانون کے تقاضوں کے مطابق جرم ثابت ہو جائے تو اس کو تو سزا ملے گی اس کی، لیکن جو بچے کو نہیں مل سکتی. نہیں، جو بچہ ہے الولد للفراش، اس کی جو نسبت ہے نا نسب کی، وہ اس کے باپ جو اس کی ماں کو اس پر خامد ہے، جس کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی نسبت اسی طرف. اچھا اس پہ ایک بہت بڑی جو اختلافی ہے نا، یہ جو بخاری صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی، اختلافی نوٹ یہ ہے کہ جب عدالت کے پاس کیس جاتا ہے تو عدالت بچے کو دیتی ہے ماں کو کہ ماں اس کو پالے گی. حدیث بخاری شریف کی یہ ریفر کر رہے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا. اب جب حدیث یہ کہہ رہی ہے شریعت کا قانون یہ بنے گا، عدالت دوسری طرف جائے گی، تو قدیر بھائی انصاف جب خود ہی اتنا کنفیوز ہوگا تو ملے گا کس کو؟ بلال بھائی آپ نے بڑی خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ہماری جو لیجسلیشن ہے، جو ہماری مقننہ ہے، اس نے ابھی بہت سارا کام کرنا ہے. جو پریویلنگ لاز ہیں ان کے اندر بہت حد تک بہت سارے امور کے اوپر سکم موجود ہے، لیکن سکم سے مراد کنفیوژن آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ریکٹیفائی بھی ہو رہی ہیں تھرو عدالتی نظائر. 72 سال کافی نہیں ہوئے نا. فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے ہمارے ملک میں، جو عدالت عظمیٰ ہیں وہ بھی بہت سارے معاملات کے اوپر جہاں پہ لیجسلیشن ان کو کمزور فیل ہوئی ہے تو وہ عدالتی نظائر نے آ کے اس ابہام کو دور کیا. اس ساری صورت میں جب کہ اس کی لڑکی بچے کی والدہ کے تعلقات اس شوہر سے پہلے تھے، اب اس نے اس کا بچہ مار دیا، بچہ 14 ماہ کا تھا. کردار سازی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے خیال میں عدالت کہیں اس کو سزا دے پائے گی؟ میرے نزدیک اگر انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے
वो शवाहिद को इकट्ठा करती है तो मुझे गुमान कहेगी कि ये कत्ल है, ये होगा, ये कत्ल है, अदालत फिर क्या होगा? मुझे माँ माफ कर देगी, मुझे ये गुमान है कि अगर ये इस तरह की बात है तो इस कातिल को सजा जरूर मिलेगी। उसमें माँ माफ कर देगी, फिर कैसे सजा होगी? नहीं होगा। मैं उसमें अर्ज कर देता हूँ, कत्ले अमद की 2 तरह की सजाएं हैं। एक किसास में है, जहाँ पे किसास पे अमल दरामद नहीं हो सकेगा, वहाँ पे सजा ताजीर में है, ताजीर देंगे। अब ये एक तरह से जब ऑफेंडर है वो वली नहीं रह जाता, ऑफेंडर वली नहीं है, ऑफेंडर वली नहीं है, उसके पास ये इख्तियार अब साकत हो गया कि जब उसने मुजरम ने एक जुर्म कर दिया है तो नाउ ही इज नॉट डिफाइंड एज द लीगल एयर। माँ अगर माफ कर देगी तो फिर मुकदमा कहाँ जाएगा? फिर वो रियासत करेगी, इसके ऊपर भी रियासत ना करे तो मैं अर्ज कर देता हूँ, अदालत उज़्मा के इसके ऊपर फैसले आ चुके हुए हैं इस तरह के मुकदमात के ऊपर। अदालत सजा दे सकती है, वो कंप्रोमाइज को कबूल कर ले ना करे, ये सवाबदीदी इख्तियार है अदालत का। जो ट्रायल कोर्ट वो तमाम हालात का जायजा लेगी। आपको आज तक ये परसेंटेज में कितने मुकदमात लगे जहाँ पे ये सवाबदीदी इख्तियार अदालत ने इस्तेमाल किया? पास्ट में ये आप लोगों के किरदार की वजह से मीडिया में जब ये मामलात उठे हैं और उसमें जब हमारा पूरा कौमी एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर खड़ा हुआ है तो ये इतने संगीन मामला थे कि अदालतों को स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ा है और उसमें तशरीह तब्दील हुई है। तो ये इसमें मेरा ये ख्याल है कि इस जो मुजरम है अगर ये अदालत के अंदर ट्रायल होता है और इसकी प्रोसिक्यूशन ठीक अंदाज में होती है तो ये मुकदमा सजा की तरफ जाएगा। अच्छा, मुझे इस बात जुमला कत्ल गीला जो होता है ना बिलाल भाई, उस कत्ले गीला, ये क्या मतलब? उसका मतलब होता है कि वहां से बंदा कत्ल हो जाए या वहां से जैसे बच्चा कत्ल हुआ जहां से तवक्को नहीं थी, उसके हाथों से बंदा मर जाए कि जिसके हाथों मरने की तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये बाप है बज़ाहिर। तो कत्ले गीला में मुद्दई उसको मुजरम को माफ नहीं कर सकता, वो जितना मर्जी माफ करना चाहे, रियासत उसको सजा देने की पाबंद होती है। आप समझाएंगे रियासत को? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर ये उसका साबित हो जाता है ना, हमारी जो एजेंसीज हैं जो साबित करती हैं, अगर शवाहिद सही दलाइल सही पेश कर दें तो यकीनन इसके ऊपर किसास जो हद है, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ कमज़ोरियाँ रह जाती हैं जो बाद में अदालत बदनाम होती है। इधर अल हुदूद बिश्शुबहात, मेरे आका फरमाते हैं जहाँ शुबह आ जाए फिर हद तो नहीं लगती, ताज़ीर ज़रूर लगेगी। तो मैं समझता हूँ ये कत्ल गीला किस्म बनती है अगर इस पे उलमा मैं आपको बताऊँ, ये सारी बातें हमने यहाँ पे आज तक कुछ नहीं देखा। 72-73 सालों के अंदर अगर एक कानून आप नहीं बना सके इसके लिए, रियासत को पहले दिन से मुद्दई बन जाना चाहिए था। अगर आज इसको समझ आती है कि आज मुझे बनना है और आज इस तरह से करना है और वो एजेंसीज जो हैं वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगी, यहाँ पे कोई सरदर्द नहीं लेता। वो कहता मैं क्यों जाऊँ, मुझे इसमें मिलेगा रियासत की तरफ से जो कोई वकील खड़ा होगा, रियासत की तरफ से खत्म होगी बात। साहब की बात की तरफ छोटा सा एक मुख्तसरन इशारा कर दूं, हम FIR को एक कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस समझ लेते हैं कि सारे मुकदमे का यही महवे नज़र है। इस तरह से नहीं है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये वकूए की इतला दी गई है। अब ये इतला इस वकूए की उस कातिल ने जो कि मकतूल का बाप भी है उसने दे दी है, ये उसके ऊपर कोई कानून के अंदर कदर नहीं है। से बात बताइए, जब ये मुकदमा अदालत में चल रहा होगा या चलते हैं इस तरह के मुकदमे, तो मुंसिफ के या वकील के दिल को कहीं चोट लगती है? बिल्कुल लगती है। जो एक नॉर्मल प्रूडेंस का आदमी है वो इंसान की फितरत साले के ऊपर पैदा हुआ है और उसी को वो रिटेन कर रहा है, तो उसको ये चोट लाजमी पहुंचेगी। हजूर अख्तर शाह जी, मैं इस बात को ना तस्लीम नहीं कर सकता कि जब बाप ये कह रहा हो ना कि मैं नमाज में अल्लाह से कहता हूँ कि मुझे या माफ़ कर दे या मुझे जो सज़ा देनी है दे दे, जब वो मजहब को ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा है तो वो बहुत ही शातिर आदमी है, बहुत ही शातिर आदमी है। इस मामले में सजा होती मुझे तो नजर कोई नहीं आती। मुझे बताइए कि इन चीजों की रोकने के लिए क्या इकदाम करें? अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले सजा की आप बात कर रहे थे, जैसे वो शातिर है, वो पहले वो प्रोफेशनल है, वो पहले भी 1-2 डकैतियों के अंदर और दूसरे मुकदमात के अंदर वो गुजर चुका है, उसे पता है कि इन मामलात को कैसे चलाना है। काबिल एहतराम वकील साहब साथ बैठे हैं यहाँ पर। एक इंटरम, ये पहले भी बात हो चुकी है कि आप 302 कर दें, बंदा सारी दुनिया के सामने मार दें और आप जाके ये वाला अपना इस्तेहकाक यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा सुकम है इस कानून के अंदर। एक इंटरम 6 माह तक आप इंटरम चला लें, यहाँ पे मैंने 2-2 साल चलते देखी है। ठीक है, बुरी ज़माना जिस माशरे में मर जाए
باپ کے ہاتھوں وہاں آپ عدالتوں میں جا کے دھکے کھائیں اور قانون 72 سالوں میں ٹھیک کرتے پھریں. میں وہی آپ مطلب اس میں مجھے اور آپ سب کو شرم کرنی چاہیے. یہ ہمیں شرم کرنی چاہیے. ہمارے قانون کے اندر بہت سے حکم ہیں اور اسے ہمیں سیریسلی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی مضبوط حکمت عملی اور لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ کس طرح سے ان معاملات کو چلائیں. آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ہم اس چیز کی نوبت ہی کیوں آنے دیتے ہیں. ہر چیز، ہر مطلب محکمہ، ہر ادارہ، ہر شعبہ اپنا اپنا کردار ادا کرے. علماء حضرات، سب سے پہلے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب سے پہلے تو دین کی جو تعلیمات ہیں وہاں سے شروع کرنا. میری طاقت ہو نا تو میں ان کو کہوں کہ ممبر پہ بیٹھے اور انصاف کریں 1 سیکنڈ کے اندر، لیکن انہوں نے ہونے نہیں دینا. یہ انہوں نے کہنا کہ نہیں قانون سازی کے تحت یوں کا. حضور اقدس، کیا کبھی عدالت میں وکیل اور منصف یہ سوچے گا کہ وہ 14 ماہ کا بچہ، یا کیا کبھی یہ ڈیبیٹ ہوگا اس مقدمے میں کہ وہ جب وہاں پہ پانی میں پھینکا گیا ہوگا اس نے ایک نظر اپنے باپ کو نظر بھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ مجھے کیسے پھینک سکتا ہے؟ پھر وہ تڑپا ہوگا، ایک دم تو نہیں مرا ہوگا، کتنی دور تک اپنے والد کو دیکھتا رہے گا. اس جرم کی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ بلال بھائی، آپ نے یہ بہت خوبصورت تمہید باندھی ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنا دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا ہے، ہمارے دل اس قابل بھی نہیں رہ جاتے کہ بھی اس کو ڈسکس کر سکیں. اب اس عدالتی فورم کے اوپر جب یہ دلائل آ رہے ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح تڑپ کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے. لیکن منصف کے اوپر ہم سے بھی زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ جذباتیت سے بھی اوپر اٹھ کے اس نے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جرم ثابت ہوگا کے تقاضوں کو یا انصاف کے تقاضوں کو؟ انصاف کے تقاضوں کو. قانون کے تقاضے بھی، قانون کے تقاضوں کو یا انصاف کے تقاضوں کو. میں بلال بھائی، اس میں بہت بڑا فرق ہے. میں بلال بھائی عرض کر رہا ہوں، قانون ہم نے انصاف کے تقاضے اس ملک میں پورے ہوتے نہیں دیکھے، قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے. قانون اور انصاف اگر شواہد نہیں ہے، اگر دلائل اور شواہد ایجنسی جیسے انہوں نے پہلے فرمایا وہ خود مکمل فراہم نہیں کریں گی تو عدالت کیسے فیصلہ کرے گی، انصاف کیسے کرے گی؟ ان کے سینے کے اندر بھی یقیناً آپ جیسے دل ہے، جو ایک جج بن کے بیٹھا ہوتا ہے، قاضی بیٹھا ہوتا ہے، یقیناً اس کے اندر بھی وہ ایک رحم دل ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ان کے پاس دلائل نہ ہو، کیس ہی کمزور ہو، جو ہماری جنہوں نے تحقیق کی ہے، انسانوں نہیں بنانے نا، وہی میں کہہ رہا، اگر وہاں دلائل اور شواہد پورے ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہی فیصلہ آئے گا، انصاف کا فیصلہ آئے گا. قانون اور انصاف متصادم اصطلاحات نہیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک مقدمہ اور اپنے سامنے دیکھا جس میں کہ پولیس آفیسر شاہ صاحب جو ہے نا وہ رو رہا تھا اس مولوی صاحب کے آگے. وہ مولوی صاحب تھے اور وہ حافظ صاحب تھے، وہ امام صاحب بھی مسجد کے تھے، جنہوں نے پھر اپنی BRB کے اندر ہی اپنے بچے کو بھیجا تھا اور وہ بچہ عمر میں 4 سال 4.5 سال کا تھا اور وہ اپنی دوسری شادی کرنے کے لیے، کیونکہ بیوی نے کہا تھا کہ اس کو مارو، پھر میرے سے نے کہا سر ہم نے کبھی انصاف ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو بھی ضمانت پہ دیکھا، ہم امید کر سکتے ہیں یہ بھی ضمانت پہ ہوگا. اس معاشرے میں اگر بچے میرے عشق کے وبال میں آ کے مرنے شروع ہو گئے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے شاہ صاحب، بہت یہ ظلم کی بات میں سمجھتا ہوں. نبی قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جن کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا. وہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، عشق کے چکر میں دیکھیے وہاں بچیوں وہ بھی اپنی عزت و عار اور ناموس کے لیے. اور یہاں مجھے ایمانداری سے بتائیے اتنا گھنونا قتل دور جاہلیت میں بھی ہمیں نہیں ملتا. یقیناً سچی بات اس بنیاد صحابی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاہ صاحب صحابی آیا، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نہیں معاف کرے گا. کلمے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تجھے پچھلے سال، اس نے کہا نہیں، نبی سے بحث کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا جب میں اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا تو وہ مٹی میرے کرتے سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہی تھی. جب وہ جہالت کے اندر اتنے نرم دل تھے تو ہم تو مسلمان نماز پڑھنے والے آقا فرماتے جب اس نے کہا کہ یا بتا، آپ نے بڑا وہ عجیب نقشہ کھینچا بلال بھائی، اور مجھے وہی اللہ قسم سنن دارمی والا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ اس نے کہا اس بچی کی آوازیں مجھے ابھی تک میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں کہ ابا جان جب میں اس کو کنویں میں پھینک رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں دوبارہ یہ مجھے واقعہ سناؤ. اس نے دوبارہ یہ واقعہ سنایا، آپ دیدہ ہوئے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس رحمت اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آج ہم اگر یہ حرکتیں کریں تو سچی بات میں سمجھتا ہوں یہ دین سے جہالت ہے، یہ تعلیم سے دوری ہے، اور اس میں من حیث القوم ہماری غلطیاں ہیں. والدین نے صحیح تربیت نہیں کی، اس ندیم کی نتیجہ یہ نکلا. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں سچی بات معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیں، ہم نہ تعلیم دے رہے نہ تربیت دے رہے ہیں، ہم نے کمرشل بنا دیا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دوستیاں
نہ کریں سارا معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اینڈرائڈ استعمال نہ کریں سارے مارکیٹنگ آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ آنکھیں منہ زبان بندی ہے. اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ممبر سب کو صحیح کر دے. جی ممبر دیکھیں ممبر کے پاس نہ کوئی اختیار ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے ممبر سے بھی مجھے آپ نے آگ کھیلنے کے لیے دے دی ہے, اب میں ہاتھ جلاؤں گا نا, میں کیا اور کیا ہوگا. یقیناً آپ نے خود ساری چیزیں مہیا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا تھا, یہ منکرات جو ہیں ہاتھ سے روکو. یہ ہاتھ سے روکنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ حکمرانوں کا فریضہ ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. منکرات کو روکنا ہاتھ سے, قانون سازی سے, ڈنڈے سے, سلطے سے, یہ حکمرانوں کا کام تھا. ہمارا کام تو دوسرے درجے کا زبان سے روکیں. آپ بھی روک رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, ہمارے دوسرے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں, تو یہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سچی بات آج معاشرہ جو برائیوں سے بھر چکا ہے ہماری ان پالیسیوں کی وجہ سے, جو اسلام سے دوری کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں. اگر اسلام کی ہم تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے, ایمانداری کی بات ہے آج ہمارا معاشرہ اس نجائز قسم عشق سے بھرا نہ ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ حادثات. شاہ جی ایمانداری سے بتائیے, یہ واقعہ خدا کی قسم میں قسم ایسی کھا کے ہوں, اگر یہ واقعہ جو ہے کسی ویسٹ کے اندر پیش آیا ہوتا, ان لوگوں نے اپنے قانون بدل دینے تھے. انہوں نے قانون بدل دینے تھے, نہ صرف اور عبرت کا نشان بنانا تھا, اور جس طرح اس آدمی جس نے مسجد میں جا کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ آئندہ یہ سبق چیز کا نام. بالکل ایسے ہے بلال بھائی, اور آئندہ اگر کسی نے ایسی ضرورت کی. میں ایک جملے میں سنانا چاہتا ہوں جو بھی آپ نے بات کی. یورپ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ وہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوٹے بحری جہاز پہ سمندر میں لے گیا اور جا کے اس نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ برا فعل کیا, تو اس کو کتنے سال کی سزا دی گئی ہے, کتنے سال کی سزا, وہ جیل میرا خیال پچھلے بہت سالوں سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا. تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمیں چاہیے ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ ہمارا جو مسلمان معاشرہ یہ ایک کب بنائیں گے. اس میں بلال بھائی میں عرض کر دوں کہ یہ عبرت کا نشان ہی ہے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, وہ عدالت کا سامنا کرے گا اور اس کو سزا ہوگی. اگر تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑیں اور چوراہے میں جا کے اس کا سر قلم کر دیں, اور جو قانونی تقاضے ہیں, جو ہمارا نظام ہے, اس کو بروئے کار نہ لائیں, تو وہ بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکے گا, وہ کچھ چیزیں اور طرف چل نکلیں. بڑے بہت شکریہ سب کا, انتہائی ممنون ہوں تمام لوگوں کا. لیکن میں ایمانداری سے, میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی متفق نہیں ہوں. میرا ایماندارانہ خیال یہ ہے کہ معاشرہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا. معاشرہ ٹھیک ہوگا جب عمر خطاب آئے گا اور وہ انصاف کر کے دکھائے گا, وہ باتیں سے نہیں سنے گا, وہ منطق نہیں سنے گا. جب اپنا کردار ٹھیک ہوگا تو پھر ریاست کا کردار بھی ٹھیک ہوگا.